अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस व्लॉग में तीन अहम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगी। एक तो आपको बताऊंगी मैं कि कौन सी अहम शख्सियत क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रही है इस मुश्किल वक्त में, और किसको नोटिस मिला है, इस हवाले से बात होगी। आपको बताएंगे कि पसे पर्दा बातचीत की कुछ खबरें आ रही थी मार्केट में, और अली दुर्रानी इस सिलसिले में बड़े मुतहरिक नजर आए और काफी वो कह रहे थे कि जनाब उन्हें कोई कलीदी किरदार मिल गया और वो जनाब कुछ इस सिलसिले में अहम पेशरफ्त करने वाले हैं। तो ये जो पसे पर्दा मसालियत की कोशिशें हैं, कितनी ये कारगर हो सकती हैं और इनमें क्या हकीकत है, इसके बारे में भी आपके सामने कुछ चीजें रखेंगे। और लास्टली मैं बताऊंगी आपको कि अता तारड़ साहब ने घर आकर जब ताजियत की तो उस सिलसिले में सोशल मीडिया पर काफी मैं देख रही थी कि लोगों का रिएक्शन आया और उस पर कुछ लोगों ने बातचीत की, तो उसके बारे में भी कुछ मेरा पर्सनल जो एक कमेंट है आपके साथ शेयर करूंगी आज की इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। बात का आगाज कर लेते हैं जरा यहीं से कि जो बात हो रही है कि जी सालियत की मफाहमत की कोशिश हो रही है पसे पर्दा, और इसको बहुत सारे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये खबर ARY के ही सीनियर रिपोर्टर जो इससे पहले भी कई खबरें ब्रेक कर चुके हैं, नईम अशरफ साहब, उन्हीं की खबर है जिन्होंने मोहम्मद अली दुरानी साहब के हवाले से ये एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया, बल्कि उन्होंने उनके ये इंटरव्यू नशर भी किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि पसे पर्दा कुछ कोशिश हो रही है कि कशीदगी के माहौल को खत्म किया जा सके और इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक जो तलखी है उसको कम किया जा सके, प्लस जो एक पूरा सियासी माहौल है उसमें बेहतरी लाई जा सके और सियासी जमातों के आपस के जो मामलात हैं उनको भी नॉर्मलाइज किया जाए। तो इस तरह से एक कोशिश उनके कहने के मुताबिक की जा रही है उनकी तरफ से। लेकिन अब इस सारी कोशिश में उन्होंने ये बताया कि उनकी जो मुलाकात हुई है सिलसिले में, वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के साथ एक अहम मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात से पहले सदर साहब की दो अहम शख्सियात TG ISI और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ भी हो चुकी थी मुलाकात आरिफ अलवी साहब की। तो अली दुरानी साहब इस बारे में काफी होपफुल थे कि वो किसी मंतकी नतीजे तक ले जा सकेंगे अगर वो मजीद जो है वो डिस्कशंस करते रहें। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जो आरिफ अलवी साहब हैं, इससे पहले भी वो ये किरदार अदा कर चुके हैं कि PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी तरह भी बर्फ पिघले और आपस में इनके मामलात कुछ सेटल हो सके। तो इस सिलसिले में उन्होंने पहले भी कोशिशें की थी, आपको याद होगा, लेकिन वो कोशिशें भी बराबर साबित नहीं हो सकी। उस वक्त जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ थे और बराह रास्त इवन मुलाकात तक करवा दी गई थी इमरान खान साहब की और आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब की ईवान सदर में, लेकिन इसके बावजूद भी, बल्कि एक नहीं दो मुलाकातें करवाई गई, लेकिन इसके बावजूद भी मामलात हल नहीं हो सके थे। और फिर हमने देखा कि जिस तरह से जो चीजें थी वो मजीद टर्न डाउन हुई, और उससे पहले तक तो फिर भी इमरान खान साहब फ्रीली कम अज कम जलसे कर रहे थे, कम अज कम सिक्योरिटी के उस तरह के थ्रेट्स नहीं थे उन्हें। लेकिन इवन कि उन्होंने ज़िमनी इंतखाब तक जीत लिया था जो कि पंजाब के इलेक्शंस के हवाले हुआ था, लेकिन इन तमाम मुज़ाकरात को जो कि बेनतीजा रहे, नाकाम रहे, उसके बाद फिर हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट हो गई चीज़ें PTI के लिए और इमरान खान साहब के लिए। नए आर्मी चीफ के आने के बाद तो काफ़ी सूरत हाल में तब्दीली आई, और ना सिर्फ ये कि जो उनको एक फ्री हैंड हमें नज़र आता था जलसे जुलूस करने का, वो फ्री हैंड ख़त्म हुआ, बल्कि इलेक्शंस भी नहीं हुए। उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब जो है वो काफ़ी केसेस की जद में जिस तरह से आए हुए थे, ऑलरेडी उन पे बनना तो शुरू हो चुके थे केसेस, लेकिन फिर वो मजीद उनमें तादाद में भी इजाफा हुआ, और फिर उसके बाद हमने देखा कि उनको सजा तक भी सुना दी गई। तो उसके बाद से ऑनवर्ड ज्यादा एक हमें सख्त किस्म का एटीट्यूड नजर आता है PTI और इमरान खान साहब के लिए, और उसमें जो इंतहा दर्जे की एक उरूज पर पहुंचना जिसको कहते हैं वो 9 मई के वाकयात के हवाले से हुआ, और फिर वहां से तकरीबन मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा चुके हैं। अब दोनों तरफ से ही बिल्कुल कहीं ऐसा नहीं नजर आता कि कोई नरमी का मौक़िफ़ हो सके, लेकिन इमरान खान साहब तो इस पोजीशन में खैर नहीं है कि वो नरमी दिखाएं, क्योंकि एक बंदा जब आप रिसीविंग एंड पे जो है उसके साथ जो हो रहा है वो तो कोई उसके आगे रिस्पॉन्ड करने की पोजीशन में ही नहीं है।
تو وہ کیا نرمی دکھائے گا سوائے اس کے کہ وہ کیا باہر آ کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لے یا پاؤں میں بیٹھ جائے. تو یہی ایک وہ اس کے پاس تو آپشن ہے, کیونکہ وہ تو کوئی طاقت استعمال کر نہیں رہا اس وقت, طاقت تو دوسری طرف سے استعمال ہو رہی ہے. تو اگر کسی کو اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ صورتحال میں بہتری آئے, تو سب سے پہلے اس سچویشن کو دیکھنا ہوگا کہ طاقت اور اختیار اس وقت کس کے پاس ہے, اور وہ اس وقت کیا واقعی یہ چاہتا ہے کہ یہ سب ختم ہو. تو یہ ایک زیادہ میرا خیال ہے اہم سوال ہے. باقی درانی صاحب کا یہ ماننا ہے کہ جی وہ کچھ کر لیں گے یہ وہ. اب میں ان کے حوالے سے اپنا تجزیہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی مصالحت کی کوششیں, مفاہمت کی کوششیں اسی وقت بارآور ثابت ہو سکتی ہیں اگر دو فریقوں کی طرف سے جو بھی مصالحت کار ہے یا ثالث ہے اس کو یہ مینڈیٹ دیا جائے کہ ہاں بھائی اگر آپ کوئی تزکیہ کرا دیں گے تو پھر کوئی بات کسی صورتحال کی طرف جا سکتی ہے. لیکن اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ درانی صاحب کی اتنی قداور شخصیت ہے نہیں کہ ان کو پورا مینڈیٹ دے دیا جائے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اور آرمی چیف کی طرف سے بھی یا باقی سیاسی جماعتوں کی طرف سے کہ وہ کوئی سیاسی حل نکال سکیں کسی چیز کا. تو اتنے اہم تو وہ ہے نہیں ہے, سیاسی قد ان کا اتنا بڑا نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ ایسا کوئی کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو ابھی تک انہوں نے بات چیت کی ہے اس میں جو مین کردار ہیں ان کے ساتھ ان کے کیا روابط ہیں یہ پتہ نہیں چلتا. صرف عارف علوی صاحب کے ساتھ ملاقات کر کے ایک آپ کو یعنی انڈائریکٹ قسم کا تو ایک ویو اور ایک ورژن مل سکتا ہے, لیکن وہ کوئی ڈائریکٹ ورژن تو ہے نہیں. تو اس وجہ سے عارف علوی صاحب ظاہر ایک عہدے پر بھی ہیں اور وہ ذرا اس کے احترام اور اس کے حساب سے ہی بات چیت کرتے ہیں. ان کا ایک معاملہ اور ہو سکتا ہے لیکن اس میں اور ان کے معاملے میں, اور ظاہر ہے جو اس وقت ان کی مین لیڈرشپ عمران خان صاحب ہیں, قیدی نمبر 804 ہیں, ان کے ایک مزاج میں اور فیصلہ سازی میں ایک بالکل آپ کو ڈفرنس نظر آ سکتا ہے. تو اس صورت میں آپ یہ ظاہر کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ہی باتیں کوئی اتنی فیوریبل نہیں ہے. تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم یہ سمجھیں کہ اس کے لیے ماحول جو یعنی اگر آپ ایک مصالحت کروانا چاہتے ہیں, مفاہمت کرانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم CBMs کہتے ہیں عرف عام میں, یعنی اعتماد سازی کے لیے کچھ کام کیے جاتے ہیں. مثلا اگر کوئی دونوں طرف سے جنگ بندی نہ کی جائے اور ادھر سے بھی فائرنگ ہو رہی ہے اور ادھر سے بھی فائرنگ ہو تو پھر ٹیبل پہ بیٹھ کے بات ہو نہیں سکتی ہے. تو اب یہاں پر تو سچویشن یہ ہے کہ ایک طرف سے تو اس وقت کوئی بات چیت ہی نہیں ہے نا, ان کا تو کوئی ورژن ہی نہیں آ رہا, وہ تو اندر بند پڑا ہے بندہ. تو دوسری طرف سے جو چیزیں ہیں وہ مسلسل ہو رہی ہیں. تو کیا ان طرف سے جس طرف سے چیزیں ہو رہی ہیں کیا انہیں روکا جا رہا ہے, کیا وہ رکنے کے موڈ میں ہیں, نظر آ رہے ہیں؟ کیا محمد علی درانی صاحب کے پاس ایسی کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ جو اس چھڑی کے کمالات کو کہیں روک سکے؟ تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جب تک ایسے کوئی ہمیں انڈیکیٹرز نظر نہیں آتے کہ جہاں پر ہم یہ کہیں کہ ہاں جی اب دیکھیں پہلے یہ ہو رہا تھا اب اس میں ذرا یہ فرق آ گیا ہے. پہلے تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ بالکل کیس کی سماعت ہی نہیں ہو رہی, اب کم از کم سماعت شروع ہو چکی ہے, اب کم از کم ضمانت کی طرف بات جا رہی ہے, جس سے ہمیں کہیں نہ کہیں اندازہ ہو کہ جی یہ ہو رہا ہے. یا پی ٹی آئی کارکن خواتین کارکنوں کے ساتھ کوئی نرمی ہوئی ہے, یا جو بھاگے ہوئے ان کے لیڈرز ہیں, یا جو لاپتہ لیڈرز ہیں ان کو کہیں چھوڑ دیا گیا ہے. تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چیز, کوئی امید کی کرن نظر آئے تو اس پر آپ سوچ سکتے ہیں کہ جی شاید وہاں پر بھی کوئی اس بارے میں سوچ رہا ہے کہ ہاں بھائی بہت خرابیاں ہو گئی ہیں, اب چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. لیکن ہمیں تو ایسی کوئی بھی انڈیکیشن نظر نہیں آتی. تو ان تمام 3 بنیادوں کے اوپر مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی مفاہمت یا مصالحت کی ایک سنجیدہ کوشش ہے. اور اگر درانی صاحب اپنے طور پر اس کے لیے ایک اچھی نیت رکھتے بھی ہوں تو بظاہر ان کے پاس نہ تو کیپیسٹی ہے نہ ہی مینڈیٹ ہے کہ وہ اپنی اس جو نیت ہے اس کو عملی جامہ پہنا سکیں. تو یہ جو ساری اب باتیں ہیں یہ مجھے بالکل اس میں کوئی خاص سبسٹنس نظر نہیں آتا. یہ تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیزیں کچھ بہتری کی طرف ہو سکتی ہیں اگر آپ کو نظر آئے گا, کیونکہ پاکستان میں تو کوئی ایسی قداور شخصیت نہیں ہے جو کہ یہ کردار ادا کر سکے کہ اتنے 2 بڑے بڑے جو جائنٹس ہیں, ایلیفینٹس ہیں, ان کو سامنے بٹھا کر کوئی مصالحت کرا سکے. اگر ایسا کچھ ہوا تو اس میں بظاہر ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کہیں کوئی دوست ملک کا کوئی کردار ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی مجھے نظر نہیں آتی ایسی سچویشن کہ کوئی بھی اس طرف اندر سے کوئی کسی کی بات مانے گا. کوئی اتنا پاورفل اندر نہیں ہے جو اپنی بات منوا سکے. تو یہ تو ایک بڑا آبویس سی جو مفاہمت اور مصالحت دوستی کی باتیں اس کے اوپر میری بات چیت. باقی جناب جو میں نے آپ سے کہا کہ جی پٹیشن اور نوٹس کس کو آئے ہیں, تو بات ہوئی یہ ہے کہ جی لطیف کھوسہ صاحب جو کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے بڑے فخریہ انداز میں یہ کہہ رہے تھے کہ
پیپلز پارٹی نون لیگ کی طرح نہیں ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر اگر آپ کسی دوسرے مخالف کی طرف سے کوئی کیس لڑ رہے ہیں اور وہ ایک پروفیشنل آپ کا کام ہے تو اس کے اوپر آپ کو نوٹس بھیج دے یا پھر آپ کو پارٹی سے نکال دے، لیکن اب وہ اس چیز کے لیے تیار ہو جائے کیونکہ ان کے پہلے بھی کچھ ساتھی اس چیز کو بھگت چکے ہیں۔ لطیف کوسہ صاحب شاید کافی آپٹمسٹک تھے اپنی پارٹی کے بارے میں، لیکن اب ان کو بھی ذرا پتہ لگ جائے گا کہ پیپلز پارٹی بھی کتنی جمہوری ہے، کیونکہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہوں یا جو مزید ایک دو لوگ ہیں اس طرح کے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی میں لطیف کوسہ صاحب، اعتزاز احسن صاحب، جو کہ مختلف رائے رکھتے ہیں اور ان کو گاہے بگاہے پارٹی کی طرف سے کچھ نہ کچھ بھگتنا پڑا۔ مصطفیٰ صاحب کو تو پھر خیر بہرحال نہ صرف یہ کہ انہوں نے سینیٹرشپ چھوڑی بلکہ پارٹی سے ہی انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ تو اب لطیف کوسہ صاحب کو بھی ایک نوٹس موصول ہو گیا ہے اور انہیں کہا گیا کہ آپ شو کاز نوٹس جو کا جواب دیں 7 دن کے اندر، جس میں یہ بتائیں کہ آپ پارٹی پالیسی کے خلاف کس طرح چیئرمین تحریک انصاف کے مقدمات لڑ رہے ہیں اور ان کی پارٹی کا دفاع کرتے نظر آ رہے ہیں اور اداروں کے خلاف بات چیت کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ان کے لیے انفارچونیٹ سی بات تھی۔ کاشف باسی صاحب کے شو میں انہوں نے بڑا اس پر رد عمل بھی دیا اور کہا کہ یہ تو رد عمل میں دوں گا، انہیں اچھی طرح جواب دوں گا، لیکن یہ کاغذ کا ٹکڑا جو ہے یہ ردی کی ٹوکری میں جانے کے قابل ہی ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی میری، آپ کیسے یہ شو کاز مجھے کر سکتے ہیں؟ اور بحیثیت پروفیشنل وکیل میں جس کا بھی چاہوں کیس لڑ سکتا ہوں، تو پارٹی مجھے کیسے روک سکتی ہے کہ میں اپنے پروفیشنل کیسز نہ لڑوں؟ تو اس کے اوپر انہوں نے بڑا ان کا دل ٹوٹا ہے، کیونکہ وہ پائنیئرز میں سے ہیں، بالکل جو فاؤنڈنگ ممبرز ہیں پیپلز پارٹی کے، ان میں سے شامل ہے لطیف کوسہ صاحب۔ تو وہ کافی اس پر سیخ پا ہوئے ہیں کہ پارٹی نے ان کو اگر اس طرح کا شو کاز بھیجا ہے۔ لیکن دوسری طرف فیصل جاوید خان صاحب نے بڑے کھلے دل سے لطیف کوسہ صاحب کو آفر کی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں اور کھلی باہوں سے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ ان کے نظریات اس وقت اور جس طرح سے جدوجہد کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی چیئرمین کی جو کیسز کے حوالے سے ہے، اور پھر جو اس کے علاوہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کی پامالی کے حوالے سے جو وہ آواز بلند کر رہے ہیں دبنگ قسم کی، تو اس کے اوپر ان کا یہ خیال ہے کہ وہ کافی زیادہ نظریاتی طور پر اس وقت قریب نظر آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو انہیں جوائن کر لینا چاہیے باقاعدہ طور پر۔ تو اب لطیف کوسہ صاحب کیا واقعی ایسا کرنے جا رہے ہیں؟ مجھے تو ایسا مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ اعتزاز احسن صاحب ہوں یا لطیف کوسہ صاحب ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ساری زندگی وقف کر چکے ہیں اس پارٹی کے لیے۔ تو عمر کے اب ان حصوں میں آ کر بڑا ان لوگوں کے لیے مشکل ہے کہ یہ کوئی اس طرح کا فیصلہ کریں کہ جی ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں، اور بظاہر اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، یعنی سوائے اس کے کہ وہ عمران خان کا اس وقت اس لیے ساتھ دے رہے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ حق پر ہیں اور پروفیشنلی بھی وہ لائر ہیں، تو لائر تو پھر کسی کا بھی کر سکتا ہے مقدمے کا دفاع، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ادروائز پیپلز پارٹی یا آصف زرداری یا بلاول بھٹو پر تو میں نے انہیں کوئی تنقید کرتے اس طرح سے نہیں دیکھا، تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسی نوبت آنے والی ہے کہ انہیں نکالا جائے یا وہ چلے جائیں۔ نکالا جا سکتا ہے اگر اداروں کی طرف سے کوئی دباؤ آ جائے پیپلز پارٹی کے اوپر کہ بھئی یہ بندہ ہمارے خلاف کیوں بات کر رہا ہے، لہٰذا اس کو ہٹاؤ، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ادروائز وہ خود سے تو اس چیز کو کوئی بھی میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کریں گے کہ پارٹی اس موقع پہ چھوڑیں۔ تو بہرحال جی لطیف کوسہ صاحب کو بھی بھگتنا پڑا ہے، ان کے پہلے گھر پر فائرنگ کا بھی واقعہ پیش آ چکا ہے اور بھی متعدد واقعات جن میں انہیں ہراساں بھی کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ فی الحال تک ڈٹے ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب کا بھرپور نہ صرف دفاع کر رہے ہیں مختلف مقدمات میں، بلکہ آئین اور قانون کی جو حکمرانی ہے اس کے حوالے سے بھی آواز بلند کر رہے ہیں اور کافی توانا آواز بلند کر رہے ہیں۔ لاسٹلی میں تھوڑا سا کمنٹ کر دوں، میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پر کافی رسپونڈ آیا ہوا تھا، اس چیز کے اوپر رسپانس کیا گیا تھا کہ عطا تارڑ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سینئر رہنما ہیں، انہوں نے وزٹ کیا گھر پر اور بھائی کے انتقال پر تعزیت کے لیے وہ آئے، تو ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ ایک نظریاتی اختلاف اپنی جگہ، ہم بہت تنقید کرتے ہیں پی ایم ایل این پر، پی ایم ایل این کی لیڈرشپ پر اور ان کی پالیسیز پر، اور کرتے رہیں گے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں تنقید ہوگی، بالکل ہوگی، کیونکہ پروفیشنل ایک جو آپ کی آبزرویشن ہے وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، اور ایک آپ کا جو اپنا ذاتی شخصیت اور ذاتی ایک زندگی ہے وہ ایک مختلف چیز ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کی جانب سے رابطہ کیا گیا کہ وہ آنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کوئی بھی آتا ہے آپ اسے ویلکم کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے پی ٹی آئی کے بھی مختلف رہنماؤں کی طرف سے رابطے بھی کیے گئے اور وہ آئے بھی، فیصل چودھری صاحب نے بھی گھر پہ وزٹ کیا، فواد چودھری صاحب نے بھی تعزیتی پیغام بھیجا۔ تو اس طرح سے سیاستدانوں اور صحافیوں کا ایک اسی طرح ہیٹ اینڈ لو ریلیشن شپ ہوتا ہے،
آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب صحافی کسی پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو سیاستدان ناراض بھی ہوتے ہیں، جب ان کے حق میں آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں تو سیاستدان خوش بھی ہوتے ہیں. تو یہ تو ان کی نفرت اور محبت چلتی رہتی ہے، دوستی دشمنی چلتی رہتی ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف میں ہو، اگر کوئی آپ کی غم بانٹنے کے لیے آتا ہے تو ظاہری سی بات ہے روایات کا بھی یہی تقاضا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اعلیٰ ظرفی کی بات ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ غم میں شریک ہوا جائے. تو اس کو میرا خیال ہے کہ سیاسی باتوں یا اس طرح کی چیزوں سے دور رکھنا چاہیے. بہت سارے لوگ اس پہ کچھ خفا بھی ہو رہے تھے کہ جی کیوں انہوں نے کیا. تو بات یہ کہ ہم صحافی ہیں، ہمارا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ آج جو پی ایم ایل این کی ایک پوری سیاسی تحریک ہے یا نظریہ ہے یا جو بھی ان کا ایک اس وقت پوزیشن ہے سیاسی، وہ میری نظر میں درست نہیں ہے. تو میں بہت ساری چیزوں پہ تنقید کر رہی ہوں اور آگے بھی کروں گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ ہم کوئی اندھی تنقید ہی کر رہے ہوں گے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر آج پی ٹی آئی ہمیں لگ رہا ہے کہ مظلوم جماعت ہے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، تو آج ہم اگر ان کی آواز بن رہے ہیں یا ان کے مظالم کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں تو اس کا مطلب اب ہمیشہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے. تو ایسی بات بھی نہیں ہے. اگر وہ کبھی تاریخ کے غلط سمت پر ہوں گے تو ان کے اوپر بھی تنقید ہوگی. تو یہ بات کو بڑا کلیئرٹی سے دیکھنا چاہیے اور اس چیز کو اسی طرح سے ہی پرسیو کیا جانا چاہیے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.